अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद सफ़ा नंबर 74। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन क़ीला हाज़िही अक़सामुन लिल कलाम ला युअक़लु वुजूदुहु बिदूनिहा फ़यकूनु मुतकस्सिरन फ़ी नफ़्सिही क़ुलना ममनूअन बल इन्नमा यसीरु अहद तिलकल अक़साम इंद तअल्लुक़ात वज़ालिका फ़ीमा ला यज़ाल व अम्मा फ़िल अज़ल फ़ला इन्क़िसाम असला व ज़हब बअदुहुम इला अन्नहु फ़िल अज़ल ख़बरुन व मरजउल कुल इलैहि लिअन्न हासिल अल-अम्र इख़बारुन अन इस्तिहक़ाक़ सवाब अलल फ़िअल वल इक़ाब अलल तर्क व नही अलल अक्स व हासिलुल इस्तिख़बार अल ख़ब्रु अन तलबिल अअलाम अन तलबिल इअलाम व हासिलुन निदा अल ख़ब्रु अन तलबिल इजाबा व रुद्दा बिअन्ना नअलमु इख्तिलाफ़ हाज़िहिल मआनी बिज़रूरा व इस्तिल्ज़ामुल बअद लिल बअद ला युजिबुल इत्तिहाद फ़इन क़ीला इला आख़िरिल इबारा। बच्चों, आपने अभी इबारत सुनी। आज की इस इबारत में एक एतराज़ है। एतराज़ इस बात पर है कि माक़ब्ल में कहा गया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है वो फ़ी नफ़्सिही मुतकस्सिर नहीं है, उसमें कोई तकस्सुर और तअद्दुद नहीं है। तकस्सुर और तअद्दुद जो होता है वो अम्र नहीं खबर वगैरह की तरफ निस्बत करते हुए होता है, उसमें फ़ी नफ़्सिही कोई तकस्सुर और तअद्दुद नहीं है। आज इसी को लेकर एक एतराज़ है। एतराज़ ये है कि कोई कह सकता है कि देखिए कलाम एक जिन्स है और उसके मातहत आने वाले जो हैं वो अक़साम है, यानी ख़बर है, इंशा है। अब इंशा में भी अम्र है, नहीं है, निदा है वगैरह वगैरह। ये सब के सब उसके तहत आने वाले अनवा हैं और किसी भी जिन्स का तहक़्क़ुक़ और वजूद बग़ैर अपने अक़साम व अनवा के नहीं होता है। लिहाजा जब भी कलाम का वजूद होगा तो इन्हीं अनवा में से किसी न किसी नौ के साथ होगा, और जब अनवा के साथ है तो अब ऐसी सूरत में कलाम अनवा जब मुतकस्सिर मुतअद्दिद हैं और उन्हीं के साथ में कलाम का वजूद है तो अब ऐसी सूरत में कलाम फ़ी नफ़्सिही मुतकस्सिर और मुतअद्दिद हो जाएगा। लिहाजा ये कहना कि मुतअद्दिद और मुतकस्सिर नहीं है कलाम, ये कहना सही नहीं है। ये एतराज़ है। तो साहिब किताब ये एतराज़ ज़िक्र करके उसका जवाब ज़िक्र करते हैं। कहते हैं कि देखिए जवाब का खुलासा ये है कि जो ये बात हम मानते हैं कि कोई भी अनवा जो होती हैं वो अनवा अपने जिन्स के तहत होती हैं और वो जिन्स अनवा के बग़ैर जिन्स का वजूद नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन ये अनवाए हकीकिया में होता है। किस में होता है? अनवाए हकीकिया में। कलाम की जो अक़साम है, ख़बर, इंशा और इंशा की बहुत सारी किस्में, ये अक़साम उसकी एतबारी हैं, निस्बत करते हुए किसी भी शय की तरफ निस्बत करते हुए ये अनवा का हुसूल होता है। ये अनवाए हकीकिया नहीं है, एतबारिया हैं। इसलिए यहाँ पर कलाम का तअद्दुद और तकस्सुर लाजिम नहीं आएगा। फरमाते हैं फ़इन क़ीला, अगर एतराज़ किया जाए हाज़िही अक़सामुन लिल कलाम, कलाम की ये अक़साम ला युअक़लु वुजूदुहु बिदूनिहा, ये ऐसी अक़साम हैं कि कलाम का वजूद उन अक़साम के बग़ैर नहीं हो पाता है, मुतसव्वर ही नहीं है। फ़यकूनु मुतकस्सिरन फ़ी नफ़्सिही, तब तो कलाम फ़ी नफ़्सिही मुतकस्सिर होगा। क़ुलना, हम जवाब देंगे ममनूअन, हमें ये बात तस्लीम नहीं है। हमें ये तस्लीम नहीं है कि ये अक़साम अनवाए हकीकियाँ हैं कलाम की, बल्कि ये अनवाए एतबारिया हैं। अशिया से ताल्लुक़ के एतबार से इनका हुसूल होता है। बात समझ आई बच्चों? फरमाते हैं हमें ये तस्लीम नहीं है। बल इन्नमा यसीरु अहद तिलकल अक़साम इंद ताल्लुक़ात, या इन्नमा यसीरु अहदु तिलकल अक़साम इंद ताल्लुक़ात। ये इन अक़साम में से कोई एक किस्म जो होती है वो ताल्लुक़ात के वक्त होती है, ताल्लुक़ के बग़ैर कोई किस्म नहीं होती है। लिहाजा अगर कहीं पर ताल्लुक़ कलाम का है इस तौर से कि तलब फ़ेल हो रहा है, तो अब इस ताल्लुक़ की बिना पर उसको अम्र कह दिया जाएगा। अगर कलाम का ताल्लुक़ इख़बार से है, किसी चीज़ की ख़बर देने से कि ज़ैद मौजूद है, तो अब इस कलाम को
خبر کہہ دیا جائے گا. تو یہ کلام کے اقسام جو ہیں وہ انواع اعتباریہ ہے، نسبت کسی شے کی طرف، شے سے تعلق ہونے کی بنا پر ان کا حصول ہوتا ہے. وذالک فیما لا یزال، اور یہ اقسام کا حصول جو ہوتا ہے وہ بھی لا یزال میں ہوتا ہے، بعد میں ہوا ہے، ازل میں نہیں تھا. ازل میں تو اللہ رب العزت کا کلام خبر، امر وغیرہ ان تمام سے الگ تھا، کیونکہ تعلق جو ہوا ہے کلام کا وہ تو لا یزال میں ہوا ہے، بعد میں ہوا ہے، ازل میں نہیں ہوا ہے. فرماتے وذالک فیما لا یزال، اور یہ اقسام کا تعلق کا حصول، یہ اور ان تعلقات کا حصول یا ان اقسام کا حصول یہ لا یزال میں ہوا ہے. واما فی الازل، رہا ازل میں، فلا انقسام اصلا، تو کلام کے لیے، کلام کے اندر بالکل انقسام نہیں تھا. تو یہ جو کہا کہ فیما لا یزال جو کہا ہے، یہ در حقیقت ابن سعید اشاعرہ میں سے ایک ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ کلام ازل میں بالکل منقسم نہیں تھا، اقسام میں سے کسی قسم سے وہ متصف نہیں تھا. لیکن امام رازی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ کہا ہے کہ کلام ازل کے اندر وہ خبر تھا، یعنی اقسام وہ امر نہیں وغیرہ، استفہام، ندا، یہ سب کے سب جو اقسام ہیں ان کا حصول ازل میں ان کا حصول نہیں تھا. ازل میں تو خبر تھی، کلام بصورت خبر تھا، لیکن اسی خبر کی طرف ہی تمام اقسام کا رجوع ہے، تمام کا مرجع وہی خبر ہے، اور ہر ایک کا معنی الگ الگ ہو جائے گا. فرماتے ہیں وذهب بعضهم، بعض علماء اس بات کی طرف گئے، بعض سے مراد یہاں پر امام رازی علیہ رحمۃ و رضوان ہے، اس بات کی طرف گئے انہ فی الازل خبر، کہ کلام الہی ازل میں خبر ہے صرف، وہ مرجع الکل الیہ، اور دیگر تمام اقسام کا رجوع اسی خبر کی جانب ہے. اور کس طرح سے خبر کی جانب رجوع ہے، تو وہ رجوع بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے سب کے سب خبر کی جانب راجع ہیں. لأن حاصل الامر، کیونکہ امر کا حاصل ہے. جیسے ہم نے کسی شخص سے کہا اضرب، مار، تو ہم گویا کہ یہاں پر دوسروں کو خبر دے رہے ہیں اس بات کی کہ میں زید سے مارنے کو طلب کر رہا ہوں، اس بات کی خبر دینا، تو خبر دینا تو خبر کی طرف رجوع ہو گیا نا. فرماتے لأن حاصل الامر، کیونکہ امر کا حاصل ہے اخبار عن استحقاق ثواب علی الفعل والعقاب علی الترک، کہ امر کا حاصل یہ ہے کہ استحقاق ثواب کی خبر دینا ہے. کسی سے کہا گیا نماز پڑھ، تو نماز پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ تو کرے گا تو تجھے ثواب ملے گا، ثواب کا تو مستحق بنے گا، اس کی خبر دینا ہے. اور اگر نہیں کرے گا تو تجھے عقاب ہوگا، عقاب کی سزا کی خبر دینا ہے. فرماتے لأن حاصل الامر، کیونکہ امر کا حاصل ہے اخبار عن استحقاق ثواب، استحقاق ثواب کی خبر دینا کام کے کرنے پر، اور استحقاق عقاب کی خبر دینا کام کے ترک پر. اور نہیں کا حاصل اس کا برعکس ہے. نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے، استحقاق عقاب کی خبر دینا ہے کام کے کرنے پر، اور استحقاق ثواب کی خبر دینا ہے کام کے چھوڑنے پر. وحاصل الاستخبار، و استفہام و استخبار کا حاصل ہے الخبر عن طلب الاعلام، اعلام یعنی بتانے کی طلب کی خبر دینا، بتانے کی یعنی کیا تو نے ایسا کیا، تو اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ یہ اس سے پوچھ رہا ہے اور وہ اسے بتائے. وحاصل الندا، اور ندا کا حاصل ہے الخبر عن طلب الاجابہ، بات کو قبول کرنے کے طلب کی خبر دینا. یعنی میں نے اس سے کہا یا زید، اے زید، تو اے زید سے یہ خبر دینا مقصود ہے کہ میں اس بات کو طلب کر رہا ہوں کہ یہ میری طرف رخ کرے اور میری بات کو قبول کرے. تو میری بات کو قبول کرنے کا جو مطالبہ میرا اس سے ہے، میں اس کی خبر دے رہا ہوں ندا کے ذریعے سے. وردا، امام رازی کے اس قول کی تردید کی گئی ہے. تردید اس طور سے کی گئی ہے کہ دیکھیے یہاں پر آپ نے تمام کا رجوع خبر کی جانب بتا دیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ خبر کا ایک الگ معنی ہے. خبر وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، انشاء وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے. سب کے معانی مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں تو سب کا رجوع ایک طرف کیسے، ایک ہی شے کی طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور رہی جو آپ نے اس کے رجوع کی صورتیں دکھا دی، تو دیکھیے بعض صورتوں میں کبھی کبھی کسی شے کا
دوسری شے کو مستلزم ہو جانا یہ اس بات کو لازم نہیں ہے، اس بات کو یقینی نہیں بناتا کہ دونوں متحد ہیں۔ کبھی استلزام دو چیزوں کے درمیان ہو جاتا ہے، آپ دور کی کوڑی لا کر استلزام دکھا سکتے ہیں، تو استلزام کی بنا پر یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں متحد ہو گئے، دونوں ایک ہو گئے۔ اس لیے جب دونوں کے معانی الگ الگ ہیں تو پھر ایسی صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ وردہ اور اس کا رد کر دیا گیا ہے بأننا نعلم اختلاف هذه المعانی، ہم ان معانی کا اختلاف جانتے ہیں بدیہی طور پر۔ واستلزام البعض للبعض لا یوجب الاتحاد، اور بعض کا بعض کو مستلزم ہو جانا جیسے کہ آپ نے استلزام دکھا دیا، لا یوجب الاتحاد یہ اتحاد کو واجب نہیں کرتا ہے۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے، اب اگلا جو اعتراض ہے یہ معتزلہ کی جانب سے ہے، انہوں نے ہمارے اوپر یہ اعتراض وارد کیا ہے۔ انہوں نے یہ جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض کو دو شقوں میں صاحب شرح نے بیان کیا ہے، یا یہ کہہ لو کہ دو طرح سے اعتراض پیش کیا ہے، دو اعتراض پیش کیے ہیں یہاں پر۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے بچوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چونکہ اللہ رب العزت کے کلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے، وہ تو غیر کے ساتھ قائم مانتے ہیں نا، تو وہ ازلی نہیں مانتے، تو اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے بقول جب کلام الہی ازلی ہے تو اللہ کا کلام جب ازل میں ہوگا تو ظاہر بات ہے کلام الہی میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، خبر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کلام میں اللہ رب العزت کا کلام اگر ازلی ہے تو ازل میں اللہ رب العزت عامر بھی ہوگا، ناہی بھی ہوگا، اور عامر اور ناہی، اور ظاہر بات ہے ازل میں مخاطب تو کوئی تھا نہیں، تو عامر اور ناہی ہونا بغیر مخاطب کے یہ تو بے فائدہ اور بے وقوفی والی بات ہو گئی، یہ تو عبث اور صف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ مخاطب سے فعل کو طلب کرنا مثلا، اور جب مخاطب وہاں پر مامور وہاں پر ہے ہی نہیں تو پھر اس سے مطالبہ فعل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اعتراض کہ جب مامور نہیں ہے ازل میں اور کلام کو ازلی مان لیں تو اللہ رب العزت کا عامر و ناہی ہونا ازل میں یہ تو صف اور عبث ہو جائے گا، کیونکہ معمور نہیں ہے، کیونکہ امر اور نہیں سے مطالبہ فعل یا کف عن الفعل ہی ہوتا ہے، اور وہ بغیر معمور کے متصور نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں بہت ساری جگہوں پر فعل ماضی کے ساتھ صیغہ ماضی وارد ہیں۔ کیا ہے؟ صیغہ ماضی وارد۔ عصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، عصا، بات سمجھائی؟ تو عصا یہ موجود ہے فعل ماضی کے، ایسے بہت سارے صیغے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر، ابھی کہاں انشقاق قمر، ازل میں تھوڑی انشقاق قمر، قمر تو تھا ہی نہیں، تو انشقت القمر وانشق القمر۔ تو یہ جو اس طریقے کے صیغہ ماضی کے ساتھ کتنے ہیں، بہت ساری جگہوں پر صیغہ ماضی وارد ہیں، اور ازل میں اور خبر اور ماضی کے ساتھ خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام پہلے ہو چکا ہو اس کے بعد خبر دی جاتی ہے۔ اور ماضی میں مثلا ہم نے کہا ضرب زید، تو زید نے پہلے مار دیا ہو تبھی تو ہم خبر دیں گے ضرب زید، زید نے مارا۔ اور جب ازل میں کوئی تھا ہی نہیں، نہ فرعون تھا، نہ فرمانی تھی، کچھ نہیں تھا، تو عصا فرعون الرسول ازل میں اگر کلام کو ازلی مانے اور ازل میں کلام کو مانے تو صیغہ ماضی کے ساتھ جو ورود ہوا ہے تو اس میں کذب لازم آ جائے گا، کیونکہ وہاں پر یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے اور اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو کذب لازم آئے گا، اور اللہ رب العزت پر کذب محال ہے۔ یہ دو اعتراض معتزلہ کی جانب سے اہل سنت و جماعت پر ہیں۔ صاحب کتاب یہ دونوں اعتراض ذکر کر کے ان کا جواب ذکر کریں گے۔ تو پہلے اعتراض کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فإن قیل، اگر اعتراض کیا جائے الامر والنہی بلا معمور ومنہی صفح وعبث، امر و نہی بغیر معمور کے، اور امر اور نہی بغیر معمور اور بغیر منہی کے صف ہے اور عبث ہے۔ والاخبار، یہ پہلا اعتراض، والاخبار فی الازل، اور ازل میں خبر دینا بطریق المضج، ماضی کے طریقے پر، کذب محض، یہ خالص کذب ہے، یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، اس سے اللہ کی تنزیہ اور پاکی واجب ہے۔ قلنا، دو اعتراض ہو گئے، قلنا ہم جواب دیں گے، ان لم نجعل کلامہ فی الازل امرا ونہیا وخبرا فلا اشکال۔ سب سے پہلا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سارے اعتراضات، یہ اعتراض آپ کے تب لازم آئیں گے جبکہ ازل میں ہم کلام الہی کو امر و نہیں، خبر وغیرہ مانیں۔
لیکن اگر کلام الہی کی تقسیم ازل میں ہم مانے ہی نہیں، جیسے کہ ابن سعید کا قول ہے، اس سے پہلے گزر گیا، تو اب ایسی صورت میں تو یہ کوئی اعتراض ہی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ امر جب ہے ہی نہیں ازل میں تو امر بلا معمور کا اعتراض ہی نہیں اٹھ سکتا، نہیں بنا منہی کا اعتراض ہی نہیں اٹھ سکتا، تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ازل میں یہ اقسام مانے، امر و نہیں وغیرہ سب ازل میں مانے، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب الگ ہوگا۔ پہلے اس کا ترجمہ قلنا، ہم جواب دیں گے ان لم نجعل کلامہ فی الازل امرا و نہیا و خبرا، اگر ہم اللہ رب العزت کے کلام کو ازل میں امر و نہیں اور خبر نہ مانے، نہ قرار دیں، فلا اشکالہ، تب تو کوئی اعتراض ہی وارد نہیں ہوگا۔ وَإِن جَعَلْنَاهُ، اور اگر ازل میں ہم کلام الہی کو امر و نہیں وغیرہ مانے، تو اب اعتراض تو یہ لازم آئے گا کہ امر بلا معمور اور نہیں بلا منہی، یہ لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے، یہ اعتراض ہوگا۔ تو اب جواب کیا ہوگا؟ تو جواب کا مطلب یہ ہوگا بچوں کہ امر ازل میں تھا، لیکن امر مثلا اللہ رب العزت نے ازل میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنا یہ امر تو ازل ہی میں ہے، لیکن اس امر کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہاں پر معمور ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے، نہیں، خطاب نہیں ہے وہاں پر، ابھی وہاں پر معمور موجود نہیں ہے، بلکہ اس امر کا مطلب یہ ہے کہ جو وجوب صلاۃ ہے اس وجوب صلاۃ کی تحصیل واجب کرنے کے لیے ہے، کب؟ جب کہ معمور کا وجود ہو جائے، یعنی جب بعد میں کبھی معمور کا وجود ہو تو پھر وہ ایسا کرے، اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو فیما بعد، معمور کے وجود کے بعد تحصیل معمور بھی کے ایجاب کے لیے امر ہے ازل میں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ معمور نفس الامر میں موجود نہ ہو پھر بھی آپ امر کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ معمور کا عامر کے علم میں ہونا ہی کافی ہے، نفس الامر میں معمور کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ میری اولادیں ہوں گی تو میں انہیں یہ حکم دوں گا، ان سے کہوں گا عالم بنو، ان سے کہوں گا یہ پڑھو، ان سے کہوں گا یہ پڑھو وہ پڑھو، مجھے تو رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ملا، لیکن میں اتنی ساری رہنمائی کروں گا، یہ کرو وہ کرو۔ ابھی سے آپ حکم دیے پڑے ہیں، اپنے بیٹے کا تصور کر کے اس سے کہہ رہے ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کہوں گا اضرب، میں اسے کہوں گا اقرا، میں اسے کہوں گا اکتب، میں اسے کہوں گا اجتہد، سارے امر ابھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیا آپ کی اولاد موجود ہے؟ ابھی نہیں، موجود نہیں ہے ابھی، لیکن چونکہ آپ کے علم میں تو ہے کہ اگر ہوگا، جب ایسا وجود ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اسے یہ خطاب کروں گا، یہ حکم دوں گا۔ تو امر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ معمور بھی نفس الامر میں موجود ہو، بلکہ امر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ معمور نفس الامر میں موجود ہو، بلکہ معمور کا علم ہو جانا ہی کافی ہے، اور اللہ رب العزت کو علم تو سبھی کا ہے، اس لیے وہ ازل میں حکم دے رہا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جب معمور نفس الامر میں موجود ہوگا تو اس وقت یہ کام اس پر لازم ہو جائے گا، یہ مقصد ہے۔ فرماتے وَإِن جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم اس کو امر نہیں مانے ازل میں، فالامر فی الازل، تو ازل کے اندر امر لے ایجاب تحصیل معمور بھی کی تحصیل کو واجب کرنے کے لیے ہے، فی وقت وجود المعمور، معمور کے وجود کے وقت میں، وَصَيْرُورَتِهِ أَهْلًا لِتَحْصِيلِهِ، اور معمور کے اس معمور بھی کو حاصل کرنے کا اہل بننے کے وقت میں ایجاب کے لیے ہے، فیکفی وجود المعمور فی علم العامر، تو معمور کا وجود عامر کے حکم میں ہی کافی ہے، نفس الامر میں معمور کا وجود ضروری نہیں ہے۔ کما، مثال سے سمجھا رہے ہیں، کما اذا قدر الرجل ابن لہو، جیسے کہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے کوئی بیٹا فرض کر لیا، فامرہ، تو اس نے اس کو حکم دیا بان یفعل کذا، کہ ایسا کرے بعد الوجود کے بعد، بات سمجھائی؟ تو ایسا حکم دیا جا سکتا ہے جبکہ معمور موجود بھی نہ ہو، بلکہ وہ صرف اس کے ذہن و دماغ اور اس کے علم میں ہو۔ پہلے اعتراض کا جواب دے دیا، اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ صیغہ ماضی کے ساتھ خبر واقع ہے کلام الہی میں، اور یہ اگر کلام الہی ازلی ہے تو ازل میں تو کوئی دوسرا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو صیغہ ماضی کے ساتھ خبر دینا یہ کذب محض ہے، یہ دوسرا اعتراض تھا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں والاخبار بالنسبت الی الازل لا تتصف بشیء من الازمنہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خبر دی عصا فرعون الرسول،
خبر دی، لیکن ازل کے اندر خبر دینا یہ ازمنہ میں سے کسی زمانے سے موصوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ازل وہ کسی زمانے کا نام نہیں ہے، اس لیے وہاں پر کسی زمانے ماضی اور مستقبل وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب تصور نہیں ہے تو اگر اللہ رب العزت ازل میں حکم دے رہا ہے یا خبر دے رہا ہے تو خبر دینے کا عصا فرعون الرسول کہا تو عصا فرعون الرسول یہ ازل میں نہیں تھا، بلکہ اس کا معنی کہ فرعون کا رسول کی نافرمانی کرنا یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ ازل میں کسی زمانے کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ ہاں زمانے کے ساتھ جو اتصاف ہوا تو ایک زمانے میں ہوا کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بعد میں قرآن پاک کے اندر صیغہ ماضی کے ساتھ اس کی تعبیر فرما دی اور کہا کہ عصا فرعون الرسول۔ تو ازل میں کسی زمانے سے موصوف نہیں ہے، یہ زمانے سے اتصاف تو بعد میں ہوا ہے، لا یزال میں ہوا ہے، نہ کہ ازل میں۔ فرماتے والاخبار بالنسبت الی الازل، اور خبر دینا ازل کی طرف نسبت کرتے ہوئے لا تتصفو، یہ اخبار لا تتصفو بشیء من الازمنہ کسی زمانے سے موصوف نہیں ہوتا ہے، اذ لا ماضی ولا مستقبل ولا حال بالنسبت الی اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہ کوئی ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے۔ کما ان علمہ ازلی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا علم ازلی ہے، لا یتغیر بتغیر الازمان، ازمان کے متغیر ہونے سے وہ اللہ رب العزت کا علم متغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس کا علم متغیر نہیں ہوتا ہے ویسے ہی اس کی خبر دینا، اس کا کلام بھی زمانوں کے بدلنے سے متغیر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ازل میں کسی زمانے سے موصوف نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ولما صرح بازلیت الکلام، جب مصنف نے صراحتاً یہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت کا کلام ازلی ہے، حاول التنبیہ علی ان القرآن ایضاً، تو مصنف نے چاہا اس بات پر تنبیہ کر دیں کہ قرآن بھی قد یطلق علی ھذا الکلام النفسی، اسی کلام نفسی قدیم پر اطلاق قرآن کا بھی ہوتا ہے، کما یطلق علی النظم المطلوع الحادث، جیسے کہ قرآن کا اطلاق نظم مطلوع حادث پر ہوتا ہے ویسے ہی قرآن کا اطلاق اسی کلام نفسی قدیم پر بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اب جب قرآن کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے تو اب آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ موصوف کون سی صفت سے ہے۔ اگر صفت محدثہ سے موصوف ہے تو ایسی صورت میں وہ قرآن سے مراد نظم مطلوع حادث ہوگا مراد، اور اگر وہ صفت قدیم سے موصوف ہے تو ایسی صورت میں قرآن بول کر مراد کیا ہوگا؟ کلام نفسی قدیم۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے القرآن مؤلف من الحروف، قرآن مؤلف ہے حروف سے، تو ظاہر بات ہے حروف سے مرکب ہونا یہ صفت حادث ہے، یہ کیا ہے؟ صفت حادثہ ہے، اور صفت حادثہ سے یہاں پر اس نے موصوف کر دیا قرآن کو، تو اب یہاں پر قرآن سے مراد کیا ہوگا؟ قرآن سے مراد ہوگا نظم مطلوع حادث۔ اور اگر کوئی کہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے، تو غیر مخلوق ہونے سے یہاں پر اس کو موصوف کر دیا، جب غیر مخلوق ہونے سے موصوف کر دیا تو اب یہاں پر قرآن سے مراد کیا ہوگا؟ کلام نفسی قدیم۔ بہرحال قرآن کا اطلاق کلام نفسی قدیم پر بھی ہوتا ہے اور قرآن کا اطلاق نظم مطلوع حادث پر بھی ہوتا ہے، تو مصنف نے چاہا کہ اس پر بھی تنبیہ کر دیں، اس کو بھی واضح کر دیں۔ اس کے بارے میں مصنف نے اگلے والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق سے بیان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو